अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसे पेमरा कहा जाता है, उसकी तश्कील इसलिए की गई थी ताकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो कि पाकिस्तान के दिल की आवाज़ है और हर शख्स टेलीविजन और रेडियो से जो इन्फॉर्मेशन लेता है या जो कंटेंट उसे हासिल होता है, चाहे वो एंटरटेनमेंट के ज़ुमरे में हो या फिर खबर के ज़ुमरे में हो, उसे बहुत पसंद करता है। लेकिन इस इदारे का मकसद ये है कि रेगुलेट किया जा सके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, ताकि कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसा कंटेंट ना जाए जो मुआशरे में किसी बुराई का सबब बने। बहुत से लोगों को शिकायत है इस इदारे से कि ये अपना किरदार अदा नहीं करता, और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये इदारा तजावुज़ करता है अपने दायरा कार से। कल हमने देखा कि पेमरा के चेयरमैन अफसार आलम साहब ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद मुख्तलिफ लोगों ने इसके मुख्तलिफ किस्म के तज्जिए भी किए। लेकिन आज इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम इस पर बात करें कि जो कॉल उनको रिसीव हुई, यानी जिसने उनको धमकी दी, क्या उस पर तहकीकात शुरू हो चुकी है, क्या तहकीकात होनी चाहिए, क्या वो जानते हैं कि ये कौन है या लोग जानते हैं कि वो कौन है जो इस तरह से धमकियां दे रहा है। और दूसरी बात ये कि जो पेमरा का पूरा रोल है उस पर भी हम बात करेंगे कि क्या वो किरदार सही है, जिस तरह से चेयरमैन ने कहा कि अदालतों ने हर चीज़ अपने हाथ में ले ली है और यूं साउंड किया जैसे पेमरा जो है उसके पास अब कोई इख्तियार बाकी नहीं है। इस नशिस्त में हमारे साथ तशरीफ फरमा है कराची से मुबश्शिर ज़ैदी, सीनियर सहाफ़ी हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और लाहौर में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह मलिक साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सबसे पहले कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मुबश्शिर, उसके हवाले से बात करते हैं। ये जो कुछ मेंशन किया अफसार साहब ने और कहा कि इस किस्म की थ्रेट कॉल आई है, जो उन्होंने सुनवाई भी और जो ज़बान और जो अंदाज था, क्या आप समझते हैं कि ये एक बहुत संगीन वाक़या है, इसकी बड़ी तहकीकात होनी चाहिए एंड एवरीबडी शुड बी कंसर्न्ड विद इट? देखिए, इसके दो हिस्से, संगीन वाक़या तो है, लेकिन इसकी जो डाउन साइड है वो ये है कि अब तक 24 घंटे गुजर चुके हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और तहकीकात तो क्या, किसी इदारे ने उनकी बात पर कान तक नहीं धरा। जिनको उन्होंने अपील की थी, चाहे वो आर्मी चीफ हों, चाहे वो चीफ जस्टिस हों, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हों, तो इट ऑल्सो शोज़ के कंप्लीट ब्रेक डाउन है। हमारे इदारे जो हैं वो उस तरह अगर काम करने की कोशिश करते भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, अफसार साथी भी रहे हैं, तो मैं उन्हें जानता हूं, और जब वो आए थे तो सबका ये ख्याल था कि एक जर्नलिस्ट जो है अगर आएगा पेमरा में तो बेहतर होंगी चीज़ें। लेकिन यहाँ ये लगता है कि जो चैनल्स हैं, कुछ उनकी तरफ से भी फॉल्ट्स हैं कि उन्होंने सारा काम, अगर उनका ये ख्याल है कि पेमरा ही कर लेगा और उनकी अपनी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है, तो ऐसा नहीं है। फिर यह है कि पेमरा ने सिलेक्टिव जो है वो कहीं कहीं अपनाया और वक्त पे एक्शन नहीं लिया। जब यहाँ पर वतन दुश्मनी के, गद्दारी के फतवे बांटे गए, ब्लास्फेमी के फतवे बांटे गए, नोटिसेस दिए गए, लेकिन वो प्रोसेस इतना कम्बरसम है, इतना मुश्किल है कि वो पहले नोटिस जाएगा, जिसको कोई भी चैनल इंतज़ामिया पहले उठा के कचरे के डब्बे में फेंक देती है, उसके बाद दूसरा नोटिस आता है, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में पेशी होती है, वो लॉयर जाता है, लॉयर जा कर के उसको डिफेंड करता है, नहीं तो एक जैसे अफसार ने भी कहा, एंड आई एग्री विद हिम, कि वो जाके स्टे ले लेता है किसी भी हाई कोर्ट से। और बहुत से चैनल्स ने ऐसा किया, डिस्पाइट द फैक्ट कि इतनी ग्लेयरिंग एग्जाम्पल्स थी फ्लाउटिंग ऑफ जर्नलिस्टिक नॉर्म्स कि किसी भी तौर पे उसको सहाफ़ती जो है अंदाज नहीं कहा जा सकता, जो बहुत से चैनल्स ने अपनाया। उसके खिलाफ जो एक्शंस लिए गए वो अदालतों में चैलेंज हो गए। अदालतों में एक दफ़ा स्टे मिल जाए तो मुझे नहीं पता कि उनकी बारी कब आती है। जब तक आप दूसरा ख़त ना लिखें कि सर खुदा के लिए ये केस सुन लें, आपने एक स्टे दिया हुआ है। स्टे हमारे मुल्क में प्रोलॉन्ग हफ्तों तक नहीं होता, महीनों तक भी हो जाता है, सालों तक भी हो जाता है। अभी भी ऐसे केसेस हैं कोर्ट्स में जो कि तीसरी नस्ल भुगत रही है या दूसरी नस्ल भुगत रही है। तो कोई एक मैकेनिज्म ज़रूर होना चाहिए कि अगर जैसे पेमरा के चीफ ने भी कहा कि हम जो एक्शन लेते हैं उसके ऊपर या तो डिसाइड कर देना, आप कहें कि ये गलत था, ठीक है। स्टे देने का क्या मकसद है? कि स्टे देने का मकसद ये होता है कि आप या तो सुने उस मामले को। So you mean कि इससे इदारा वीकन होता है?
بالکل ہوتا ہے. اور کل تو مجھے لگا کہ شاید وہ اتنی انہوں نے پریس کانفرنس کے بعد مجھے لگا آخری اعلان وہ یہی کریں گے کہ میں ریزائن کر رہا ہوں, کیونکہ جتنی ان کے انداز میں بے بسی تھی, جو انہوں نے کال کا جو تھریٹننگ کال کا ذکر کیا, وہ سنوائی بھی سارا کچھ ہو, جس طرح انہوں نے پیشنیٹلی تمام اداروں سے اپیل کی, تو مجھے یہ لگا کہ انہیں کم از کم یہ لگتا ہے کہ پیمرا جو کچھ بھی ایکشن لے گا یا تو اس کو ادارے قبول نہیں کرتے یا اس کو عدالت کی طرف سے کوئی اسٹے مل جاتا ہے, جس کے بعد جو پیمرا کا مقصد ہے وہی فوت ہو جاتا ہے. اچھا نصر اللہ صاحب, آپ کیا اگری کریں گے جیسے مبشر کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ یہ کمپلیٹ بریک ڈاؤن دیکھ رہے ہیں کہ 24 آورز گزرنے کے بعد بھی کسی قسم کی کوئی کسی تینوں انسٹیٹیوشنز میں سے کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا, کہیں موومنٹ نہیں ہوئی. لیکن سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ابصار صاحب کو جو کال انہوں نے سنوائی بھی اور اس میں یہ بھی ذکر تھا کہ پہلے بھی انہوں نے فون شاید اس شخص سے ریسیو کیا ہے, تو کیا یہ ان پر بھی لازم نہیں ہے that he could go to a police station, he could find out, مطلب آج کل تو فورینزک رپورٹ ہر چیز کی سامنے آ جاتی ہے نا کہ واٹس ایپ بھی آپ کو کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا ہے جب تحقیقات ہوتی ہیں, تو ایک جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ آپ کو دینی ہوتی ہے وہ کیا پیمرا کو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ از اٹ گڈ کہ آپ ڈائریکٹلی آ گئے میڈیا کے سامنے اور آپ نے کہا میں پرائم منسٹر سے ملنا بھی چاہتا ہوں لیکن اب تک کوئی مجھے اپوائنٹمنٹ نہیں دی گئی یا ملنے کا ابھی تک کوئی وقت نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نادیہ, بنیادی بات یہ جو مبشر صاحب بھی بات کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ادارے جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں. مثلا ایک ادارے کا چیف جو ایک بڑا اہم ادارہ آپ نے بنایا میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, اس ادارے کا چیف آ کے اتنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے اور ایک آپ کو کال سنواتا ہے جس کے اندر اس قسم کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ تم نے دیکھا ہوگا روزانہ لوگوں کو جو ہے وہ سڑک پہ کیا ان کا حال ہوتا ہے, ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایک ایگزامپل ہے یہ ایک کال سنائی جانا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی مثالیں ہر روز دیکھنے کو ملتی ہیں. اداروں کے اندر جو اختیارات سے تجاوز ہے وہ آج جتنا آپ کے ہاں شاید ماضی میں اس کی مثال بہت کم ملتی ہوگی. میں تو کہتا ہوں کہ ہم اس وقت مافیاز کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے ہیں. وہ مختلف سٹیجز کے اوپر ہے, کہیں پولیٹیکل مافیا نظر آتا ہے, کہیں ریاستی اداروں کا مافیا نظر آتا ہے, کہیں بزنس مینز کا مافیا نظر آتا ہے. تو یہ سارے وہ دباؤ ہے جو مختلف اداروں کے اوپر اپنے اپنے مفادات کے لیے ڈالے جاتے ہیں. پیمرا نے جو کچھ کیا, پیمرا پہ بے شمار اعتراضات کیے جا سکتے ہیں, بے شمار اس کے اندر کمزوریاں ہو سکتی ہیں جس پہ ہم اوقات آواز بھی اٹھاتے ہیں کہ یہ پیمرا کو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے اور ہر شخص کا رائٹ بھی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے چینلز کے اندر جو ہم جس طریقے سے ہم استعمال کر رہے ہیں اپنے چینلز کو اور جو صحافتی اخلاقی قدروں کو جس طریقے سے ہم پامال کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں اس کا کوئی چیک کا نظام تو ہونا چاہیے. کچھ نہ کچھ تو آپ کو کوئی ایک پیرامیٹرز طے کرنے پڑیں گے کہ کون سی بات چینلز کے اوپر کہی جا سکتی ہے, کون سی نہیں کی جا سکتی. بالکل درست کہا مرشد زیدی صاحب نے کہ بہت تاخیر کی ہم فتوے بانٹتے رہے, ہم غداری کے فتوے لگاتے رہے, ہم لوگوں کو ملک دشمن قرار دیتے رہے اور آج بھی ہم دیتے ہیں. یہ جو ٹی وی چینل کا مائک ہمارے ہاتھ میں آ گیا, ہم نے جس بے دردی سے اس کا استعمال کیا ہے, میرے خیال میں اس کی مثالیں بہت کم ملتی ہوں گی. آج بھی آپ دیکھیں جو جی میں آئے, جو آپ کا جی چاہتا ہے وہ آپ ٹی وی چینل پہ بول دیتے ہیں, جس کے اوپر چاہے آپ الزام لگا دیتے ہیں, جس کی چاہے آپ پگڑی اچھال دیتے ہیں. اور پھر اس کے اوپر آپ چاہتے کیا ہے؟ آپ چاہتے یہ ہے کہ کوئی آپ کے اوپر قدغن نہ ہو, کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو, کسی جگہ پہ آپ سے یہ پوچھا نہ جائے کہ بھائی صاحب جو آپ نے الزام عائد کیے ہیں یہ کس بنا پہ کیے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جب یہ سارا پاناما کیس بھی چل رہا تھا, ہم نے کتنی بے شمار تجزیے کیے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر. کسی نے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا, کسی نے پرائم منسٹر ہاؤس خالی کروا دیا, کسی نے اپنی اپنی خواہشات کے مطابق جو جی چاہا کہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ریگولیٹ چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی. نہیں لیکن چلیں آپ کہتے ہیں ریگولیٹ کرنی پڑیں گی, لیکن جیسے مبشر نے بھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ اوور آل اگر ہم دیکھیں ان کی پرفارمنس میں کہ کہیں انہوں نے لیٹ جو ہے وہ کارروائی کی جو پہلے کر دینی چاہیے تھی. لیکن جو پک اینڈ چوز مستقل ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ تو آپ بڑے نرم ہیں اور کسی کے ساتھ آپ بہت سخت ہیں, تو یہ الزام بھی تو عائد کیا جاتا ہے بیکاز یو ہیو بین اپوائنٹڈ بائی دی انکمبنٹ گورنمنٹ, تو آپ کہیں نہ کہیں اس کے دباؤ میں ہوتے ہیں اور پورا ادارہ دباؤ میں ہوتا ہے. از دیٹ رائٹ؟ دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ چیزیں ہم اعتراض کر سکتے ہیں, اس پہ نکتہ چینی بھی کی جا سکتی ہے کہ بعض اوقات پیمرا نے کہیں غلط بھی کیا ہوگا, اس پہ بھی کرٹیسزم موجود ہے. لیکن جو پیمرا نے اگر درست کام کیے ہیں تو اس کے راستے میں جس انداز سے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا, پھر جس کا جو جی چاہے گا وہ کرنا شروع کر دے گا. میں نہیں سمجھتا
کہ پیمرا کے بہت سارے فیصلے اکثریتی فیصلے جو ہیں وہ شاید کسی ایک ٹلٹ کی بنا پہ یا کسی ایک کے مفاد کی بنا پہ ہوئے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے فیصلے کیے گئے ہیں. لینگویج کی بات کی گئی ہے, الزام تراشی کی اگر بات کی گئی ہے, اگر کسی کے اوپر بہتان ترازی کی گئی تو اس کو بلایا گیا ہے. میرے اپنے پروگرام کے حوالے سے آج ہی انکوائری تھی پیمرا کے پاس جس میں ہمیں بلایا گیا, ہم نے اپنی جا کے وضاحت پیش کی, اور میں سمجھتا ہوں ہم مبرہ نہیں ہیں. ہم جب جرنلسٹ اور خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا میں آنے کے بعد ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوئے ہم اینکرز, ہم صحافی اپنے آپ کو یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھے نہیں, ہم جو چاہے کہہ دیں. میں سمجھتا ہوں پھر آپ کا ملک کے اندر کوئی ایسا نظام نہیں رہے گا. اسی طریقے سے جو آپ کے ادارے ہیں, جو ریاستی ادارے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی خواہشات کے مطابق پیمرا چلے. جو ان پیمرا کے دیکھیں نا, آپ کے ہاں کراچی کے اندر یا مختلف شہروں کے اندر اس قسم کی مثالیں موجود ہیں کہ ٹی وی چینلز کو کیبل آپریٹر سے لگوانے اور اتروانے کے لیے بھی بعض ادارے استعمال ہوتے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جب تک آپ ان چیزوں سے نہیں نکلیں گے تو آپ بہتری کی طرف نہیں بڑھ سکیں گے. اور آرمی چیف سے اور جو وزیر اعظم سے, جو صدر سے انہوں نے اپیل کی, بالکل جادی صاحب نے صحیح کہا کہ اتنے گھنٹے گزر گئے, اس پہ فوری ایکشن ہونا چاہیے تھا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک ادارے کے اندر اس طریقے سے فون کر کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں, تو اس کا مطلب پھر تو خدا ہی حافظ ہے نا, پھر تو کوئی ادارہ کام نہیں کر سکتا. اور ابھی تک اس پر کارروائی نہیں. اپنے ڈنڈے کے زور پہ. صحیح. اچھا, میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. جب بریک سے واپس آؤں گی, آپ کی پوری گفتگو میں ہے کہ یو سے دیٹ کہ پیمرا ہونا چاہیے, یعنی ایک ریگولیٹری ادارہ ہونا چاہیے. ہاں, اس کی ورکنگ کے اوپر اعتراضات اٹھائے جا سکتے ہیں. کیا مبشر بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے؟ وی نیڈ اے لاٹ آف ریگولیشن اور ناٹ؟ وی ٹیک اے بریک ہیئر. وین وی کم بیک وی ڈسکس دس. ویلکم بیک. پس پردہ میں آج ہم بات کر رہے ہیں مبشر زیدی اور نصر اللہ ملک صاحب سے پیمرا کے کردار پر کہ کیا اس ادارے کو ہونا چاہیے. اگر اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے تو پھر اس ادارے کا کیا فائدہ؟ مبشر صاحب, آپ بھی اس بات کے حامی ہیں وی نیڈ اے لاٹ آف ریگولیشن اور ناٹ؟ دیکھیں, بالکل ہونا چاہیے, لیکن ہمیں سب سے پہلے تو صحافی چاہیے. 200 شوز ہوتے ہیں ایک ہفتے میں ٹی وی چینلز کے اوپر, جس میں سے میرے خیال میں 50 بھی صحافی نہیں کرتے. باقی جو 150 پونے 200 شوز ہیں وہ ایسے لوگ کر رہے ہیں جن کا صحافت میں کوئی تجربہ نہیں تھا, جو بس اٹھ کے آ گئے ہیں. اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ساؤنڈ سیکسسٹ, لیکن یہ کہ اگر خوبصورت لڑکی ہے یا ہینڈسم نوجوان ہے تو بس اس کو آگے کر دیا کہ آپ جو بھی بولو. اس کو پتہ ہی نہیں ہے سینسٹیوٹیز کا صحافت کی, اس کو ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے. وہ آ کر کے شروع ہو جاتا ہے, یہ جی حکومت نے دیکھیں یہ کر دیا ہے اور وہ کر دیا ہے. اگر اس سے پوچھ لیں آپ کہ کیا کر دیا ہے تو نہیں, یہ زیادتی ہو رہی ہے, عوام پوچھ رہی ہے. 20 کروڑ, ایک تو ہر اینکر کی جو مارکیٹ ہے وہ 20 کروڑ عوام ہے. مطلب وہ نیچے کوئی آتا ہی نہیں ہے نا. سب کو وہی ہے کہ ابھی مردم شماری میں اگر 24 کروڑ ہو گئے یا 23 کروڑ ہو گئے تو پھر 23 کروڑ عوام ہو جائے گی. تو ہر اینکر کا یہ خیال ہے کہ وہ پورے اس وقت پاکستان سے مخاطب ہے, ایک جلسہ ہو رہا ہے اور وہ جو الزام لگانا چاہے وہ لگا دے, اور اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. آپ پوچھیں گے تو آزادی صحافت پر حملہ ہو جائے گا. وہی چینل میراتھن ٹرانسمیشن کرے گا, وہی چینل اگر اس سے حکومت یا پیمرا یا کوئی پوچھ لے وہ میراتھن ٹرانسمیشن شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں جی آزادی صحافت پر حملہ ہو رہا ہے, اور 2-2 4-4 کی ٹولیاں خود ارینج کروا کے جو ہے پروٹیسٹ ان کو دکھاتے کہ دیکھیں پورا پاکستان امڑ آیا ہے ہماری, اور 2-4 مولوی صاحبان کو لے لیا, 2-4 سیکنڈ ٹیئر کے پولیٹیشنز کو لے لیا, ان کے بیپر لے لیے, اور جنہوں نے کہہ دیا کہ آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. تو آپ نے ایک ایسا ہیجان برپا کر دیا جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اگر آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ جناب جیسے نصر اللہ بھائی نے کہا کہ آپ پہ یہ الزام ہے, اگر آپ سے کہے کہ آپ ثبوت دیں, آپ کہیں ہاں جی میرے پاس یہ ڈاکیومنٹ تھا, میری یہ انفارمیشن تھی, میرا یہ سورس تھا, آپ کو کیمرے پہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ کم از کم اپنے ایڈیٹر کو, اپنے امیڈیٹ سپروائزر کو تو بتائیں گے نا. اگر اینکر 2 گھنٹے پہلے پروگرام کرنے آئے گا اور 1 گھنٹے وہ میک اپ میں لگا دے گا تو تیاری کب کرے گا؟ اور کون سی ایسی خبر ہے؟ لیکن ایڈیٹرز کیا کریں, یہاں مالکان جو ہیں وہ ڈائریکٹلی اینکرز چوز کرتے ہیں. ایڈیٹر تو رہ گیا نیوز روم کے لیے, تو ایڈیٹر ہیز ویری لٹل کنٹرول اوور آپ کے جو اینکرز ہے وہ, اور اینکرز اتنے بڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے جو کلیمز وہ کرتے ہیں اس پر تو فرشتے بھی پورے نہیں اتریں گے اس معاشرے میں. یہ وہ معاشرہ ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ کہیں نہ کوئی بھی معاشرہ پرفیکٹ نہیں ہوتا, لیکن اینکرز
خود بڑی بڑی تنخواہیں لے کر کے، خود سہولیات لے کر کے، خود تمام چیزوں کو پامال کر کے آپ فرشتوں کی طرح ایک سٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہیں اور ہر ایک کو پھر اس پہ جج کرتے ہیں کہ آپ نے ٹیکس کیوں نہیں دیا، آپ نے یہ نہیں کیا. کتنے اینکرز ہیں جو اپنی آرگنائزیشن کو کہتے ہیں کہ وہ ان کا ٹیکس بیئر کرے اور وہ خود ٹیکس پے نہیں کرتے. یہ سب کو پتا ہے. نصر اللہ صاحب بھی مینیجر رہے ہیں، میں بھی رہا ہوں ہیڈ، تو ہمیں پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو دا کانٹینٹ صرف صحافی کے پاس ہوگا. یہ جو مداری ہیں، سوری ٹو یوز دس ورڈ، جن کا نہ کوئی صحافی ان کے پاس نہیں ہوگا، ایکسپیرینس نہیں ہے، تو وہ ان کے ہاتھ میں اس طرح ہے. which of course I'll come to this conclusion کہ آپ بھی کہتے ہیں کہ ایک ریگولیٹری ادارہ ہونا چاہیے. دیکھیے کوئی لا آف دا لینڈ تو ہوگا نا، کوئی جنگل کا قانون تو نہیں ہے کہ جہاں ایک اینکر آئے گا وہ کچھ بھی بول دے گا یا بول دے گی اور ہی اور شی وڈ تھنک کہ دے کین گیٹ اوے ود اٹ. نہیں، جو کچھ ایک ایک لفظ آپ بول رہے ہیں آپ کو اس کا اکاؤنٹیبل بھی ٹھہرایا جا سکتا ہے. ہم لوگوں نے ڈان میں اتنا عرصہ نوکری کی ہے تو ہمیں پتا ہے کہ کوئی خبر ہم نے دینی ہے، اگر اس نے چیلنج کر دیا عدالت میں، آپ کو عدالت میں پروف کرنا پڑے گا کہ میں نے جو کچھ ان کے بارے میں لکھا ہے اس کے پاس میرے یہ ثبوت ہے، یہ کاغذات ہیں، یہ صاحب ہیں، یہ آفیشلز ہیں، یہ انٹرویوز لیے ہیں میں نے. صحیح. سو یہ ریگولیشن ہونی چاہیے. اچھا، ایک ٹائمنگ کی بات کی جا رہی ہے کیونکہ آپ دونوں سمجھتے ہیں کہ ہاں ایک ریگولیشن ضروری ہے، بیکاز ادروائز میڈیا بھی ایک طرح سے بالکل جسے کہتے ہیں شاید پنجابی میں استعمال ہوتا ہے شتر بے مہار ہو جائے گا اور آپ نہیں چھوڑ سکتے. یو نیڈ سم تھنگ بیکاز ادروائز سوسائٹی میں ایک ہیجان کی کیفیت ہو سکتی ہے. بہت سے صحافیوں نے یہ سوال کیا، تجزیہ کاروں نے بھی کل کہا کہ یہ ٹائمنگ جو ہے پریس کانفرنس کی بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ سوال بھی اٹھایا کہ آیا ابصار صاحب نے یہ پریس کانفرنس از خود کی ہے، یعنی یہ سمجھ کر کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے، یا پھر ان سے کروائی گئی ہے. کیا کہیں گے نصر اللہ صاحب اس پر؟ از اٹ اگین اے کانسپریسی تھیوری؟ جو لوگ اس کیا کہتے ہیں اس سوچ کے ساتھ ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس پر آپ پونڈر کریں گے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں ابصار صاحب پرانے صحافی ہیں. بسا اوقات جب بھی ہماری ان سے ملاقات ہوئی، اس بات کو تو رونا وہ کافی عرصے سے رو رہے ہیں. وہ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی ایکشن لیتے ہیں اس پہ سٹے آ جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ کتنے انہوں نے مثالیں دی، کتنے نمبرز پیش کیے کیسز کے، کہ جس میں اتنے کیسز میں انہوں نے کسی کو بلایا اس کے خلاف سٹے ہو گیا. اس سے بھی آگے بڑھ کے میں آپ کو بتاؤں، بہت سے چینل سٹے کے اوپر چل رہے ہیں اور بہت سے مذہبی چینل ایسے ہیں جن کے لائسنس نہیں ہیں. ماضی میں بھی جب یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے تب انہوں نے کچھ مذہبی چینلز کو جو ہے اس وقت بلا کے پیمرا کو کہا کہ بھی ان کے کینسل کریں، ان چینلز کو بند کر دیں. تو ایک اتنا بڑا دباؤ ڈالا گیا ان کے اوپر. مجھے یاد ہے کہ مذہبی تنظیموں کو انوالو کیا گیا، پریس کلبز کے باہر مذہبی تنظیمیں آ گئی اور انہیں حکومت کے خلاف اتنا احتجاج کیا اور حکومت کے خلاف فتوے جاری شروع کر دیے کہ جس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو وہ وڈرا کرنا پڑا ان چینلز کے خلاف ایکشن. آپ کے بہت سے مذہبی چینل بغیر کسی لائسنس کے چلتے ہیں آج بھی پاکستان کے اندر، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ پیمرا کے چیئرمین کافی عرصے سے اس بات کو کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم جب بھی کسی کے خلاف کارروائی کرتے ہیں اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، پک اینڈ چوز کی بات کی جاتی ہے. کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے ابصار عالم صاحب بھی انسان ہیں، ان کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا ٹلٹ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اب ہم مجموعی طور پہ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ چیزوں کو کسی ایک دائرے قانون کے دائرے میں نہیں لائیں گے تو بالآخر میڈیا کی ساری اہمیت ختم ہو جائے گی. آج میڈیا کو شاید اس بات کا احساس نہیں ہے. جو زیدی صاحب بات کر رہے تھے کہ دیکھیں آپ کے پاس 40-50 جرنلسٹ پروگرام کرتے ہیں، باقی سارے گھس بیٹھیے ہیں. گھس بیٹھیے جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس چینلز کو، اس پلیٹ فارمز کو استعمال کر رہے ہیں. ان کو کوئی پرچی تھما دی جاتی ہے، اسی پہ وہ پروگرام کر دیتے ہیں. ان کو بنی بنائی کوئی چیز جو بھی پروپیگنڈا سیٹنگ کرنے والا ہے وہ ان کو دے دیتا ہے، اس کو بیٹھ کے بات کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوا ہے؟ آج آپ کی کریڈیبلٹی چیلنج ہو چکی ہے. آج میڈیا کے اندر جو بات ماضی میں ایک زمانے میں جب ہم اخبارات کے اندر کام کرنے آئے تھے، ایک خبر چھپتی تھی پوری حکومت وضاحتیں کرنے آ جاتی تھی. آج پورے پروگرام چلتے ہیں، مسلسل ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اس لیے کہ جب میڈیا اپنی کریڈیبلٹی اس انداز سے لوز کرتا چلا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کی ایفیکٹونیس بھی جو ہے وہ چیلنج ہوتی جا رہی ہے. اور ایک وقت آئے گا ایسا، مجھے لگتا ہے، ڈر لگتا ہے یہ کہ میڈیا جو کچھ بہتری کر سکتا تھا وہ بھی نہیں کر پائے گا. لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کریں گے. آج میڈیا ڈیوائیڈڈ ہے. آپ نے دیکھا کچھ حکومت کے ساتھی بن گئے، کچھ حکومت کے خلاف چلے گئے. دونوں نے اپنے اپنے انداز سے کمپین شروع کی ہے. تو عام آدمی کو بالکل واضح ہوتا نظر آ رہا ہے کہ یہ میڈیا کس سٹیج پہ ہے، یہ کس کام پہ لگا ہوا ہے.
تو میں سمجھتا ہوں یہ میڈیا کے اپنے لیے بڑا ضروری تھا کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا۔ اچھا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے چینلز ہیں، مذہبی چینلز بھی ہیں کہ جو لائسنس کے بغیر جو ہے وہ آپریٹ کر رہے ہیں، بٹ اگین پھر تو یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے اس ادارے کی پرفارمنس پر کہ ہاؤ ڈو دے لیٹ دیم فنکشن، بیکاز کسی بھی چینل کے لانچ سے پہلے ایک سیکیورٹی کلیئرنس ہوتا ہے۔ کیا نصر اللہ صاحب نے جواب تو دیا ہے کہ ان کو نوٹس گئے، ان کو فائنل نوٹس تک چلے گئے، وہ عدالت میں جاتے ہیں سٹے پہ، جیسے نصر اللہ صاحب نے کہا بہت سے چینل ہیں جو صرف سٹے پہ چل رہے ہیں۔ آپ بتائیں کس ملک میں، کس عدالتی نظام میں سٹے کے اوپر جو ہے نا آپ پورا چلتے چلے جائیں، اور اگر کوئی تھوڑا سا آپ کے اوپر پریشر آنا شروع کر دے تو آپ کسی نہ کسی فریق کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیں تو وہ بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، کیونکہ ہمارے اندر ودن بھی تو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے نا۔ ہم آپس میں یہ ایک دوسرے کو، یہاں ہم جیسے ہم بات کر رہے ہیں، آپ بھی صحافی رہی ہیں، نصر اللہ صاحب کی بھی اتنا وہ ہے، ہم لوگ آپس میں یہ بات نہیں کریں گے تو کیسے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ ودن میڈیا ہمیں کوئی میکینزم وہ کرنا پڑے گا، ورنہ تو مالکان خود آپ کو جیسے انہوں نے کہا پرچی پہ لکھ کے دے دیں گے کہ آج یہ پروگرام کرنا ہے اور یہ بول دو، میں سنبھال لوں گا کیونکہ میرے پاس ایک لائر ہے جو کہ چلا جائے گا تمہارے لیے اسٹے لے آئے گا، سمپل ایز دیٹ۔ سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، اور بہت اچھی بات کی نصر اللہ صاحب نے کہ آج ہماری کریڈیبلٹی از ایٹ اسٹیک۔ رائٹ، ہم وہی کر رہے ہیں جو افتخار چودھری صاحب نے کیا اپنے دور حکومت جب وہ چیف جسٹس تھے، کہ انہوں نے صرف بڑکیں ماری اور انہوں نے آن گراؤنڈ نہ عدلیہ کے سٹرکچر پہ کام کیا، نہ انہوں نے جو لوئر جوڈیشری ہے اس میں کرپشن کو کنٹرول کیا۔ آج کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہی میڈیا نے چلا کے کرپشن، چلا کے زیادتیاں اور وہ کر کے خود اندر وہی چیزیں کر رہے ہیں، لیکن دوسروں کو اس کا درس دے رہے کہ نہیں یہ غلط چیز ہے۔ جیسے، اور میں ان کی ایک بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ آج نہ صرف چینلز بلکہ کسی بھی اینکر کا پروگرام شروع ہوتا ہے تو 2 منٹ میں ناظرین کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کس پارٹی کے ساتھ ہے، یہ کس کے خلاف پروگرام کر رہا ہے، کس کے ایما پہ پروگرام کر رہا ہے، اس کی لائن کیا ہوگی، سب چیزیں واضح ہو چکی ہیں۔ تو ناظرین کو بھی آپ بالکل بیوقوف بنانے کی مزید کوشش نہ کریں، وہ بہت سمجھدار ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ تو پھر یہی ہو گیا کہ جس کو لگتا ہے، جس نے سننا ہوتا ہے حکومت کے خلاف وہ ایک چینل لگا لیتا ہے، جس نے اپوزیشن کے خلاف کوئی سننا، تو ذاتی پسند ناپسند۔ تو اگر پورا میڈیا جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھوں ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہا ہے یا خود ہتھیار بن رہا ہے ان کا، تو ایک طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیمرا بھی حکومتوں کا ہتھیار رہا ہے، خواہ وہ یہ گورنمنٹ رہی ہو یا پچھلی پیپلز پارٹی کی رہی ہو۔ ایک چھوٹی سی بریک لوں گی، جب بریک سے واپس آئیں گے اس پر بات کریں گے، اور اس پر بھی کہ کیا پیمرا کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ جب چاہے چینل بند کر دے یا نہیں ہونی چاہیے۔ وی ٹیک اے بریک ہیئر۔ ویلکم بیک۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پیمرا کے کردار پر اور میڈیا کے کردار پر بھی، کہ کس قسم کا میڈیا ہمیں چاہیے ہے، اور کیا یہ وہ وقت نہیں آ گیا کہ جہاں پر اگر ہماری کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہے تو جو سینئر ایلیمنٹس ہیں میڈیا میں، جو ایکچوئل صحافی ہیں، انہیں کچھ چارج لینا ہوگا اس تمام چیزوں کا، کیونکہ کئی مرتبہ یہ بات کی جاتی ہے کہ اتنی آزادی صحافت کے کوئی خلاف نہیں، لیکن آزادی ذمہ داری کے ساتھ ہوتی ہے۔ نصر اللہ ملک صاحب اور مبشر زیدی صاحب کے ساتھ ہم یہی بات کر رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے جب ایک چینل کو بند کیا گیا تو جیسے بہت سارے صحافیوں کا ایک واٹس ایپ گروپ بھی بنا ہوا ہے اور مختلف گروپس بنے ہوئے، ان میں کافی سینئر، آئی ووڈنٹ وانٹ ٹو ٹیک نیمز، بٹ لوگوں نے کہا کہ پیمرا کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ چینل کو بند کر دے، ورنہ مشرف صاحب کے وہ ایمرجنسی نافذ کرنے والے دور میں اور اس دور میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ دیکھیے، جس چینل کی طرف آپ کا اشارہ ہے، میرا یہ خیال ہے یہ ایسا ہی ہے کہ میں بغیر لائسنس کے ڈرائیونگ شروع کر دوں اور مجھے پکڑا جائے تو میں کہوں نہیں، اب تو میں کسی بڑی کمپنی کا ڈرائیور ہوں، لہٰذا آپ مجھے نہیں پکڑ سکتے۔ ایک بیسک آپ لا تو فالو کریں گے نا۔ آپ نے اگر لائسنس لیا ہی نہیں ہے تو آپ کس چکر میں، سیکیورٹی کلیئرنس آپ کی ہوئی نہیں ہے، آپ نے وہ چیزیں آپ نے ان کے بنا پہ اسٹے لے لیا، آپ نے جا کر کے کہا میرے پاس ایک ایجنسی کی طرف سے جو ہے وہ کلیئرنس آئی ہوئی ہے تو لہٰذا اس پہ مجھے دے دیں، عدالت نے بھی بغیر دیکھے ان کو اسٹے دے دیا۔ بھائی سیکیورٹی کلیئرنس وزارت داخلہ کرتی ہے، اس کا ایک پروسیجر ہے، آل دی ایجنسیز آر ٹول ناٹ دا ڈیسیژن میکرز، رائٹ۔ لیکن وہاں یہ عدالت میں جا کر کے بتایا گیا کہ جناب یہ ایجنسی ہے، انہوں نے ہماری جو ہے نا سیکیورٹی کلیئرنس کی ہوئی ہے، تو جج صاحب نے بھی پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ جناب یہ جو وزارت داخلہ کا آپ کے پاس سیکیورٹی کلیئرنس سرٹیفکیٹ کہاں ہے؟
اب وہی چیز اب فائنلی سپریم کورٹ تک پہنچی ہے اینڈ آئی ایم ہوپنگ کہ وہاں پہ یہ چیز حل ہوگی. لیکن آپ اس پروسیس کا اندازہ لگا لینا کہ ایک اسٹے ملتا ہے, اس کو چیلنج کیا جاتا ہے, وہ اسٹے کو پھر فردر سپریم کورٹ تک جاتا ہے, اسی کی شکایت افسر صاحب نے کی ہے. 2 3 4 مہینے 6 مہینے لگ جاتے ہیں سارے معاملات میں, اور اس کے بعد کون پرسو کرتا ہے کون نہیں کرتا. دیر شوڈ بی ود ان اے ویک آپ کو کر, اور کونسل آف کمپلینٹس کو ہی آپ کو امپاور مزید کرنا ہوگا اور عدالتوں کو یہ ڈسکریج کرنا ہوگا کہ اس طرح کے اسٹیز آپ دیں, کیونکہ آپ بڑے بڑے لائرز کر لیں اور جا کر کے ایک اسٹے لے لیں. لائرز رکھے ہی آج کل اس لیے جاتے ہیں کہ وہ کیس نہ سالو کروائیں, وہ صرف اسٹے لے کر کے دے دیں, اور میجورٹی آف لائرز یہی کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں مبشر, پیمرا ہیز بین اے ویپن ان دا ہینڈ آف پولیٹیکل پارٹیز, یا میڈیا خود جو ہے اب وہ ہتھیار بن چکا ہے؟ دیکھیے مطلب یوز ہو رہا ہے. میں جیسے کہا جب ابصار آیا تھا تو میں بہت خوش تھا کہ میرا ایک ساتھی صحافی جو ہے وہ وہاں بیٹھے گا, صحافیوں کی مشکلات بھی سمجھے گا, صحافیوں کی صحافت بھی سمجھے گا, صحیح, اور بولے گا he tried and I don't blame him, he actually tried. لیکن اس کے بعد جب یہ اسٹیز آنے شروع ہو جائیں, اور آپ کو پتا ہے ہمارے سرکاری ادارے چاہے کوئی بھی ہو, کوئی ایفیشنسی نہیں ہے ان کے اندر مکھی پہ مکھی مارتے ہیں, ان کے اندر ڈیلیز ہوتے ہیں, ان کے اندر فائلز جو ہیں وہ کھلتی نہیں ہیں, آگے نہیں بڑھتی. یہ سارا پروسیجر تو پیمرا کو آپ کوئی اتنا ایفیشینٹ اس میں تو نہ دیکھیں. پھر بھی تو کیا گورنمنٹ نے کبھی پریشرائز نہیں کیا ہوگا پیمرا کو؟ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پی ایم ایل این, بٹ ویسے اس ادارے کی میں بات کر رہی ہوں, کیونکہ اپوائنٹی چاہے وہ افسر سے بات کر لیتی ہے نا, گورنمنٹ تو ڈائریکٹ چینل مالکان سے بات کر لیتی ہے. بٹ کیوں چیئرمین بھی تو اپوائنٹی ہے نا گورنمنٹ کے. پیمرا ہیز ٹو ریگولیٹ, پیمرا ڈزنٹ ہیو ٹو ڈائریکٹ. پیمرا ہمیں یہ تو نہیں کہہ سکتا آپ یہ پروگرام نہ کریں, آپ یہ نہ کریں. جو ہم کر لیں گے اس کو ایگزامن کرے گا, اور اس بات کو انشور کرے گا کہ گائیڈ لائن دے دے جو کہ انہوں نے دی ہوئی ہے کہ اس کے پیرائے میں رہتے ہوئے آپ جو مرضی کریں. پیمرا ڈزنٹ اسٹاپ یو فرام ڈوئنگ اینی تھنگ انٹل انلیس کہ آپ کسی نہ کسی قانون کو فالو کریں, کسی قانون کے اندر رہیں, کسی کی آپ جو ہے وہ عزت بغیر ثبوت کے مت اچھالیں. کیا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے جس کے اوپر ایسا ہو جائے تو وہ ہم اسی معاشرے کا عکس ہیں. اس معاشرے میں جہاں کرپشن کو ایز اے نارم ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے, جہاں اب کرپشن جو ہے وہ اس لیول تک انگراس ہو گئی ہے لوگوں میں کہ آپ کو بڑی مشکل سے کوئی ایماندار لوگ ملتے ہیں. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سوسائٹی امپرفیکٹ ہے. یہ چیزیں ایوالو تبھی ہوں گی جب ایک کلیکٹیولی ہم سب مل کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں ایک سسٹم پہ ایگری ہونا ہے. اوکے, تھینک یو سو مچ. اٹس ٹائم کہ ہم خداحافظ کہیں, اور اس نوٹ کے ساتھ کہ کل جو بھی پریس کانفرنس ہوئی ہم اختلاف کر سکتے ہیں پیمرا کے چیئرمین سے, شاید ان کے ایکشن سے, لیکن کلیکٹیولی اگر دیکھا جائے تو یہ بڑے سنگین معاملات ہیں. کوئی بھی کسی شخص کو بھی اس قسم کی دھمکی آویز فون کرے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. وی آل شوڈ ویٹ کہ یہ تحقیقات ہوتی ہے یا نہیں. اور جہاں تک ہم نے بات کی میڈیا کے کردار, پیمرا کے کردار پر, تو ایک ریگولیشن اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم ہر چیز کو اگر اوپن اینڈڈ چھوڑ دیں گے یہ سوچ کر کے کہ ہم خود کر لیں گے ریگولیٹ, اور شاید ہم اپنے انداز سے ریگولیشن کر لیں اور سمجھیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن شاید دوسرے کے انداز سے وہ بالکل غلط ثابت ہو, تو اس طرح سے پھر سوسائٹی میں کیاس ہوتا ہے. اٹس ٹائم دیٹ کریڈیبلٹی آف میڈیا شوڈ ناٹ بی چیلنجڈ بائی اینی باڈی اینڈ اٹ شوڈ فالو سرٹن گائیڈ لائنس جو کہ صحافت کے اصول ہیں انہیں فالو کرنا ہوگا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.